बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 21 जनवरी पाकिस्तान में बुध की शाम और आज से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 53। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की मेगा स्टोरी। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ऑफिशियली ज्वाइन करने और उसकी अनाउंसमेंट करने का फैसला कर लिया है, बल्कि पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी हो गई है। बहुत सारे मुल्कों ने इसे ज्वाइन किया है और बहुत सारे मुल्कों ने ज्वाइन करने से इनकार किया है। ये सारा अहवाल तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी स्टोरी ये है कि जब ये ज्वाइनिंग की जा रही थी या इसकी स्टेटमेंट जारी की जा रही थी, तो उससे ज़रा पहले, चंद घंटे पहले, पाकिस्तान में ISPR का दफ्तर और ISI का दफ्तर, वहाँ के 2 ब्रिगेडियर साहबान, एक ब्रिगेडियर शीन और दूसरे ब्रिगेडियर साहब का पूरा नाम हमें लेना पड़ेगा, ब्रिगेडियर चौधरी, क्योंकि उनके लिए मसला ये कि उनका पूरा नाम लें तब भी गुस्सा करेंगे कि मेरा नाम ले दिया है, और अगर चे कहें तो फिर और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो इसलिए आप खुद ही समझिए हमारी मजबूरी कि हम चे नहीं कह सकते, हम ब्रिगेडियर चौधरी ही कहेंगे। तो आप अपने पूरे नाम को बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आपका नाम ऐसा है कि उसका पहला हिज्जा लेंगे तो मतलब कहीं और का और गुस्सा आपका कहीं और का और पहुंच जाएगा। तो अब चलते हैं, जो प्रेशर आप डाल रहे हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप पाकिस्तानी मीडिया के साथ इस वक्त कर रहे हैं, जितना आपने डंडा उठाया हुआ है पीस के नाम के ऊपर, जो आप उनकी पीसफुल शामें ख़राब कर रहे हैं, वो मैसेज आपके सामने पढ़ के बताएंगे। हमें एक से ज़्यादा चैनल से वो मैसेजेस, उनके स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। ज़ाहिर है अगर वो दिखाएंगे तो हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा सूरत हाल लगाई हो कि उस तस्वीर से पहुंचेंगे किस चैनल ने हम तक वो पहुंचाई है और उनकी शामत आ जाए। इसलिए वो मैं मैसेज पढ़ के आपके सामने रख रहा हूं, जो दोनों ब्रिगेडियर साहबान जो हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक या हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं। अब इसमें सच कितना है वो आप जानें और ज़राए जानें और ब्रिगेडियर साहबान जानें। तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस उभरते हुए आलमी निज़ाम ने ख़ित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को वाज़े तौर पर उजागर किया है। पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी एक ब्लॉक तक महदूद नहीं है, बल्कि इनकी बुनियाद चीन, अमेरिका, खलीजी ममालिक और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के मुतअद्दिद पावर सेंटर्स के साथ तामीरी रवाबत पर इस्तवार हैं। पाकिस्तान का किसी बड़ी आलमी ताकत के साथ कोई तनाज़ा नहीं है और वो तमाम पावर सेंटर्स के साथ रवाबत बरकरार रखने पर पुख्ता यकीन रखता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़े पैमाने पर सराहा और तस्लीम किया जाता है। अच्छा, ये टीवी चैनल्स ने स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं चलानी, ये गाइडलाइन है कि इन गाइडलाइंस के ऊपर आपने बयानियाँ बिल्ड करना है। इसके खिलाफ बात कोई नहीं करनी बोर्ड ऑफ पीस के, इसके हक में बात करनी है, और करनी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए कुल 60 ममालिक को मदऊ किया गया। अगर पाकिस्तान इस फोरम से बाहर रहता है तो इतने अहम प्लेटफॉर्म्स पर इसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जो कि हमारी खारजा पॉलिसी की असल रूह के मुनाफी होगा। पाकिस्तान की गज़ा पॉलिसी पर तनकीद करने वालों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर, भारत, गज़ा और चीन जैसे अपने बुनियादी खारजा पॉलिसी के मौक़िफ़ से कभी इनहराफ नहीं किया। पाकिस्तान को मगरब का करीबी इत्तेहादी तस्वर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के भी मगरबी ममालिक के साथ इसी तरह के खुशगवार ताल्लुकात हैं। ताहम भारत के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा कौमी मफादात और मजमूई खारजा पॉलिसी के फ्रेमवर्क के दायरे में रहा है। मसला कश्मीर और गज़ा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, वाशगाफ और असूली है। ये किसी भी बैरूनी दबाव या असर व रसूख से पाक है और इसे कभी भी खारजा मफादात की खातर तब्दील नहीं किया गया। इसी तरह चीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वक्त की आजमूदा और मुस्तकिल है और ये कभी भी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात से मुतासर नहीं हुई। इसके बाद एक अंग्रेज़ी में भी नीचे पैराग्राफ जो है वो भेजा गया है। दोनों ब्रिगेडियर साहबान को पता है कि ये जो वैसे क्रिएट ये AI से किया गया होगा, क्योंकि ख़ुद कम ही लिखते हैं दोस्त हमारे, और फिर बाद में जब ये लीक हो जाते हैं तो फिर एनालिसिस करके दिखाते हैं कि ये देखें ये तो AI का बना हुआ है, ये असल नहीं हो सकता।
نہیں, یہ اے آئی کا بنا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے بنایا. ہم بھی اپنا بہت سارا کام آج کل اے آئی سے کرواتے ہیں, بہت ساری ڈرافٹنگ اس سے کرواتے ہیں, انالیسز کے اندر جو کوئی سورس مسنگ ہوتا ہے وہاں سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ اس کی جو میم میک ہے وہ اس سے درست کرواتے ہیں. تو آج کل سبھی اے آئی استعمال کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, کوئی بری بات نہیں, لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مانتے نہیں ہیں. کل بھی ہم نے ایک اسکرین شاٹ دکھایا تھا, وہ سیف تھا, وہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں, وہ دوبارہ دکھا رہے ہیں. یہ اب کرتے کیا ہیں, جو ہم نے کل آپ کو اسکرین شاٹ دکھایا تھا, یہ پیکیجز بنے ہوئے ہیں. یہ میڈیا کے اوپر ایک قسم کا آئی ایس پی آر نے اور آئی ایس آئی نے قبضہ کر لیا. یہ پیکیجز کا مطلب کیا ہے, اس میں ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے, اس میں خبر کا متن بھی موجود ہے, وہ جو پھٹے چلتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر وہ بھی موجود ہیں, وہ جو تختیاں چلتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. مطلب ٹی وی کو سب کچھ بنا کے دے دیا ہے, ٹی وی کو سب کچھ بنا کے دے دیا ہے. کپڑا یہاں پر تو کپڑا دیا نا یہ بورڈ آف پیس کے لیے کہ آپ خود سٹچ کر دیں اور اچھا سا سٹچ کر کے ڈیزائن کر کے اس کو عوام کے سامنے پیش کریں. لیکن ہر روز اب آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کیا کر رہا ہے کہ وہ کپڑا بھی اپنا دیتے ہیں, سوٹ بھی سی کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس پہن کے ڈانس کرو. مطلب میڈیا کے ذمہ یہ ہے کہ یہ جو ہم آپ کو پوری لسٹ دکھا رہے ہیں یہ پیکیجز بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر پوری معلومات ہیں, ویڈیو فوٹیج ہے, اس کے اندر پھٹے ہیں, اس کے اندر ٹکرز ہیں, اس کے اندر ڈسکشن کرنے کی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بس یہ بات کریں, آپ کو ہم یہ فرینچائز کر دیا نا انہوں نے, جیسے پیچھے سے سارا سامان بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں آپ صرف اپنی دکان پہ رکھ کے بیچیں, سامان ہمارا, خرچہ بھی ساڈا, پسند بھی ساڈی, اور صرف ریپوٹیشن سجنا دی. تو یہ نئی ڈیل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر کی اور آئی ایس آئی کی. یہ ہمیں کل موصول ہوا پاکستان کے میڈیا سے, جو اسکرین پر دکھا رہے ہیں. یہ تمام پیکیجز بنا کے انہیں دیتے ہیں, کیوں؟ تاکہ ڈسکشن ان چیزوں کے اوپر رہے. ڈسکشن جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر نہ جائے جن کے اوپر اس وقت عوام جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے یا سننا چاہتی ہے, یا عوام کا جس طرف انٹرسٹ ہے. تو اس لیے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں. اور آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں گے لیگل پیرائے میں. کل بھی ہم نے آپ کو ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے ساتھ جو زیادتی یہ کر رہے ہیں, جو ظلم یہ کر رہے ہیں, اس کی ایک ڈائمنشن یہ بتائی تھی کہ اصل میں یہ خبروں میں ڈائیورژن کریٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ان کو ڈائیورژن مل رہی ہے. این اس دن سب کچھ انہوں نے کیا جب عمران خان کی بہنوں کے اوپر اڈیالہ میں ظلم کیا. این اس وقت ہائی کورٹ کے اندر یہ سب کچھ کر رہے تھے تاکہ ڈائیورژن رہے, سارا فوکس جو ہے وہ اس بات کے اوپر نہ جائے. اچھا, اب آتے ہیں ذرا پیس آف بورڈ کے ساتھ کیا ہوا اور صدر ٹرمپ نے وہاں پر کیا کیا. کوئکلی پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ کل 22 جنوری صبح 10:30 بجے ڈیووس سوئٹزرلینڈ. اب لوگوں کے لیے ذہن میں رکھیں کہ اب ہم ساری زندگی ڈیووس ہی کہتے رہے, کیونکہ شروع میں اردو میں ڈیووس کو پڑھا تھا ڈال یہ واؤ, تو اس کے حساب سے وہ ڈیووس ہی بنتا ہے. اب یہاں کے بچے کہتے ہیں نہیں, اسے ڈاووس کہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی. تو اردو میڈیم والوں کا بڑا رولا ہے, ہماری پروننسیشن کئی دفعہ ہمیں پتہ ہوتی ہے سنا کے, لیکن پھر بھی وہیں پر رہتے ہیں کیونکہ بچپن سے وہ سنی ہوئی ہے, اور لرن کر کے اسے ان لرن کرنا بہت مشکل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کبھی کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس سے محبت کم کرنا, ان لرن کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی پروننسیشن کا مسئلہ بھی ہے, تو اکثر اس کو اوائڈ کیا کیجئے. ہم اردو میڈیم والوں کے جو مسائل ہیں, جیسے میں نے ایک دن کہا تھا کہ گاؤں کے ٹاٹ اسکول سے نکل کے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی جو ٹیئر 1 ریسرچ یونیورسٹی ہے اس کے پروفیسر بننا, تو اس کے درمیان میں پھر کئی ایسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھٹے ہوئے حصے ہیں جن کو پابند نہیں لگایا جا سکتا. لگائیں گے بھی تو وہ پھٹا ہوا کہیں نہ کہیں سے نظر آئے گا. تو دین وائی ناٹ ٹو ایڈمٹ دیٹ اینڈ سیلیبریٹ دیٹ, کیونکہ اسی کو تو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. اور اشرافیہ ویسے تو بہت کہتی ہے کہ ڈائیورسٹی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب ڈائیورسٹی اصل میں ہٹ کرتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. اینی ویز واپس آتے ہیں. اب جن ملکوں نے ایکسیپٹ کر لیا, 60 ملکوں کو انوائٹ کیا گیا تھا. سو فار ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے, ہو سکتا ہے یہ ابھی ہر لمحے یہ سب کچھ چینج ہوتا رہے, ابھی تک کی انفارمیشن یہ ہے کہ ہنگری, ویتنام, ارجنٹینا, اسرائیل, یو اے ای, موراکو, بیلاروس, قزقستان, بحرین, پاکستان. آج پاکستان نے اپنا فارن آفس سے وہ جاری کیا لیٹر یا وہ عوام کو اطلاع. ایجپٹ, آذربائیجان, کوسوو ڈکلائنڈ جنہوں نے کیا. یہ تو سارے تھے اوپر ملک جنہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم اس کو جوائن کریں گے, یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب جنہوں نے ڈکلائن کیا, جنہوں نے انکار کیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, وہ ملک ہیں فرانس. فرانس جو ہے وہ میکرون نے کہا کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا.
کنسرنز وہی ہیں ان کے جو ٹیرف وغیرہ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو، اور یونائٹڈ نیشنز کے پیرلل یہ ایک آپ فورم کھڑا کر رہے ہیں، یو این کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اس لیے فرانس کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جوائن نہیں کرنا۔ ناروے نے بھی بالکل یہی کہا ہے کہ یہ یو این کو چیلنج کرتا ہے، یو این سے الائن نہیں ہے، جب یو این موجود ہے تو ایسے بورڈ آف پیس کی ضرورت نہیں ہے۔ سویڈن، گریس جو ہے وہ گریس بھی، یونان بھی ابھی حتمی طور پر انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن خبر یہی آ رہی ہے کہ وہ بھی ریجیکٹ کریں گے۔ اٹلی بھی غالباً ریجیکٹ کرے گا، اور موسٹ ای یو، جرمنی، نیدرلینڈ ایٹسٹرا جتنے بھی ہے سارے ہیں، وہ سارے کے سارے کنٹریز وہ اس کو شاید ریجیکٹ ہی کریں گے، یہی سوچا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے۔ اب آگے انڈیا انوائٹڈ ہے لیکن ابھی تک کوئی رسپانس انہوں نے نہیں دیا۔ رشیا انوائٹڈ ہے، کوئی رسپانس ابھی تک نہیں دیا، اور پوٹن نے کہا ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ٹرکی انوائٹڈ ہے لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا، لیکن پاکستان میں آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کہہ رہا ہے کہ ٹرکی کا چلا دیں، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کیوں کہہ رہے ہیں چلا دیں؟ تاکہ تھوڑی سی مسلم ورلڈ میں سے ایک تگڑے ملک کی ایکسیپٹنس جب آ جائے تو نظر آئے کہ وہ بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے، سعودی عربیہ کا نام بھی ابھی تک لسٹ میں ہمیں نظر نہیں آیا جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس حتمی انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، لیکن جو ہم نے ریسرچ کی اس میں سعودی عربیہ کا یا اور بہت سارے ملک جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے نام ہمارے سامنے نہیں ہیں، کچھ کے ہیں اور جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں۔ اب پینڈنگ میں آپ کو بتایا جارڈن ہے، کینیڈا ہے، ٹرکی ہے، رشیا ہے، اور 35 ان 60 میں سے جو کنٹریز ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ شاید سیریمنی پر آئیں۔ 60 انوائٹڈ ہیں۔ $1 بلین پرماننٹ سیٹ کے لیے مانگا جا رہا ہے کہ جی ہم نے غزہ کو بلڈ کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں اب یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ یورپین کنٹریز کے دو مسائل ہیں، ایک تو یو این کے پیرلل وہ کہہ رہے ہیں یہ اتھارٹی پیدا ہو رہی ہے، مطلب جو یو این کے مینڈیٹس تھے وہ اب ٹرمپ ایک اپنی ہی اقوام متحدہ بنا رہے ہیں، تو ایک تو اس لیے وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دوسرا جو گرین لینڈ کے اوپر صدر ٹرمپ نے کٹا کھول دیا ہے، بلکہ کٹے ہی کھول دیے ہیں، اس سے بھی وہ پریشان ہیں، تو اس ساری بات کے بعد وہ جوائن نہیں کر رہے۔ ایک میجر سیٹ بیک ہے، ایک میجر آپ یہ کہیے کہ صدر ٹرمپ کے لیے جھٹکا ہے کہ یورپ کے تقریباً تمام ہی بڑے کنٹریز نے ابھی تک اسے جوائن نہیں کیا۔ اب دوسری طرف صدر ٹرمپ جب جا رہے تھے امریکہ سے، واشنگٹن سے ڈاووس سوئٹزرلینڈ میں اس ساری ورلڈ اکنامک فورم اور بورڈ آف پیس کے سارے معاملے کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو جیسے ہی ان کے طیارے نے اڑان بھری، وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے واپس لوٹنا پڑا کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا۔ یوزلی ابھی تک کہا جاتا ہے کہ ایئر فورس ون جو امریکی جہاز ہے، صدارتی جہاز ہے، اس میں کبھی بھی پہلے ایسے ٹیکنیکل فالٹ سے اس کو نیچے نہیں اتارنا پڑا اڑانے کے بعد۔ اگر ٹیکنیکل فالٹ ہے تو وہ اڑا ہی نہیں، یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ صدر اوباما کا جہاز واپس لایا گیا تھا، شاید ویدر کے پرابلم کی وجہ سے، لیکن ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا۔ لیکن ہسٹوریکلی شاید پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا جیسے صدر ٹرمپ کے اس جہاز کے ساتھ ہوا، لیکن پھر وہ دوسرا جو ان کا جہاز ہے، ان کے پاس غالباً 2 جہاز ہیں، جو دوسرا جہاز ہے اس میں بیٹھ کے وہ ڈاووس سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے، پہنچے بھی، اور پہنچ کے انہوں نے پھر وہاں پر کھڑاک بھی کیے۔ تو اب مجھے ٹرمپ یا تو پیچھے سے گجر لگتے ہیں یا جٹ لگتے ہیں یا راجپوت ہیں، ان 3 قوموں میں سے مجھے کوئی ایک لگتے ہیں، اور کیونکہ جس طریقے کے وہ کھڑاک کر رہے ہیں یورپ میں جا کے، وہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یورپ کہتا ہے کہ آؤ مل کے ایران کو ٹھوکتے ہیں، آؤ مل کے، اگر سیریا میں آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں وہاں پہ مل کے ٹھوکتے ہیں، اور آپ نے کوئی وہاں سے شاپنگ کرنی ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، مطلب کوئی کنٹری چوز کر لیں۔ صدر ٹرمپ کہتا ہے نہیں، وہاں پر تیل شیل مجھے وینزویلا سے مل گیا ہے، وہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں بعد میں، تو پیسہ ویسا آپ لوگوں کے پاس کافی ہے، مجھے اب آپ کے پیسے میں سے حصہ چاہیے۔ تو اب وہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر اب کھل کھلا کے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر جنگ روکنے کے بدلے نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے تھا، میں نے کروڑوں جانیں بچائیں، میں نے 8 جنگیں بچائیں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے، یہ صدر ٹرمپ نے وہاں کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کھل کھلا کے وہاں پر کہا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ میں نے جانیں بچائیں، 10 ملین سے زیادہ، 1 ملین کہہ دیا، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مر سکتے تھے جن کو میں نے بچایا۔ اب صدر ٹرمپ کو کوئی کون بتائے کہ یہ وہی شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے میں صدر زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ کر کرپشن کا پیسہ نکالوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا فرتے جذبات میں ہم نے یہ بات کہہ دی تھی۔ اب صدر ٹرمپ کو یہ کون بتائے کہ آپ کن لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، لیکن وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ منو ہر صورت، وہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جسے ہر صورت چاہیے،
ہر صورت انہیں کینڈی چاہیے. فریج کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے کہ ماما اس میں سے نکال کے دیں. تو وہ اب صدر ٹرمپ ناروے والوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوبیل پرائز دیں. اچھا ناروے والے بھی بڑے ہی کھوچل ہیں. وہ آگے سے انہوں نے ڈھکوسلا رکھا ہوا ہے کہ ہماری انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی دیتی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کتنی وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے. ذرا نوبیل پیس پرائز جن لوگوں کو ملتے ہیں ان کی کئیوں کی, میں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, یہ جو پولیٹکس اور سوشل سرکلز کے اندر اور ہیومن رائٹس کے لیے دیتے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں. وہ میانمار والی کو بھی غالباً دیا تھا, اس کے بعد اس نے جو کچھ کر چھوڑا تھا انسانوں کے قتل و غارت کے لیے وہ آپ کے سامنے ہے. صدر اوباما صاحب کو بھی دیا تھا, جو کچھ انہوں نے کارروائیاں ڈالی تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور بھی بہت سارے, ہماری ملالہ صاحبہ, ہماری بچی پاکستان کی, وہ دیکھ لیں کبھی پاکستانی بچیوں کے لیے نہیں بولتی, باقی پوری دنیا کے لیے. ابھی ایران میں حال ہی میں وہ ایران کی عورتوں کے حقوق کی بھی بات کر رہی تھی, پاکستان کے عورتوں کی حقوق کی بات جو ہے وہ نہیں کرتی. ویسے اگر ملالہ کو مل سکتا ہے تو ہمارے لونڈے لپاڑے کو بھی ملنا چاہیے, کیونکہ ویسی ہی منافقت تو ہمارا لونڈا لپاڑا بھی کرتا ہے. وہ بغیرت بے شرم پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہے گا, لیکن نہ جنرل باجوہ کو کہنے کی ہمت ہے, نہ ان کے ساتھیوں کو کسی کو کہنے کی ہمت ہے, نہ موجودہ چیف کو, نہ موجودہ چیف کے ساتھیوں کو کسی کو بے شرم کہنے کی ہمت نہیں ہے. ہمت ہے تو بار بار پاکستان تحریک انصاف کو ہے. تو اس بے شرمی پر یا دو نمبری کے اوپر ہمارے لونڈا لپاڑا جی کا بھی ایک نوبیل پیس پرائز تو بنتا ہے. اچھا آگے چلتے. صدر ٹرمپ اب یہ بار بار گلا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ فرانس کے صدر میکرون جو ہیں وہ اور برطانیہ کے وزیر اعظم اسٹارمر جو ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. جب بھی میں موجود نہیں ہوتا یہ دونوں بدتمیز ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں میری غیر موجودگی میں یہ بدتمیزانہ باتیں کرتے ہیں, جب میرے سامنے ہوتے ہیں تو یہ بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے. بچے نہیں انہوں نے کہا, کہنے کا طریقہ یہی تھا کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے پیش آتے ہیں, لیکن جیسے ہی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں امریکہ اور یہ پیچھے اکیلے ہوتے ہیں تو یہ میرے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں. ویسے یہ میرے اچھے دوست ہیں. مطلب ککھ پلے نہیں چھوڑ رہے, نہ پرسنل لیول پر میسیجز بھی لیک کر رہے ہیں. مطلب بالکل جیسے کہتے ہیں نا کھڑکا کے رکھ دیا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ جو گرین لینڈ ہے وہ ہماری سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے. صدر ریگن بھی حاصل کرنا چاہتے تھے, جو امریکی صدر ریگن تھے ماضی میں, لیکن وہ نہیں حاصل کر سکے کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب ہم گولڈن ڈوم بنا رہے ہیں, جو اگر ہماری طرف کوئی بھی مزائل آئیں گے تو ہم انہیں ماچس کی تیلیوں کی طرح فضا میں ہی بکھیر دیں گے. اور اس کے لیے ہمیں گرین لینڈ میں ہمارے پاس گرین لینڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, ہمارا وہاں اسٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. حالانکہ نیٹو الائے کے طور پر امریکہ وہاں پر اپنا گولڈن ڈوم لگا سکتا ہے, وہاں پر اپنی ایگزسٹنس بھی رکھ سکتا ہے, بیس آلریڈی امریکہ کی ہے, تو یہ کوئی بہت ہی تگڑا ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, استدلال بہت تگڑا نہیں ہے. لیکن وہ کریں گے تو کریں گے, کیونکہ پنجابی میں کہتے ہیں تگڑے دے 70ویں 100. عام طور پر پہلے گاؤں میں لوگوں کو 1 سے 20 تک صرف گنتی آتی تھی. اس محاورے کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تو وہ 1 سے 20 تک گنتی گنتے تھے, تو پھر ایک سائڈ پہ کر لیتے تھے, یہ 1 20 ہو گئے, پھر 2 20 ہو گئے, پھر 3 20 ہو گئے, پھر 4 20 ہو گئے. اور ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ 100 میں 5 دفعہ 20 ہوتے ہیں, تو 100 تک کی گنتی نہیں آتی تھی. اب آپ کہیں گے گل صاحب یہ کیا گاؤں والے اتنے جاہل ہوتے تھے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. آپ کے DG ISPR کو ابھی تک نہیں آتی, انہیں 58 نہیں کہنا آتا, وہ 58 کہتے ہیں. تو اب میں تو پرانے بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں, ان کو نہیں آتی تھی. اب گاؤں والوں کو پوری گنتی آتی ہے, اردو میں بھی, اور میرے خیال تو ہے انگلش میں بھی آتی ہے, اور پنجابی میں تو آتی ہے. یہ ہمارے ISPR ہیں جنہیں ابھی نہ انگلش میں گنتی آتی ہے نہ اردو میں آتی ہے, صرف پنجابی میں آتی ہے, اس لیے وہ 58 کو 58 کہتے ہیں. تو یہ محاورہ ہے کہ تگڑے دے 70ویں 100, کہ جو ماڑا ہے وہ بیچارہ اس کے تو 5 بار ہی 20 ہوں گے تو 100 بنے گا, جو کہ صحیح میتھمیٹکس ہے. تگڑا جو ہے وہ کہے گا کہ میں 7 بار 20 جو ہوں گے میرا وہ 100 ہے. مطلب وہ کہے گا کہ میرے 100 میں 7 بار 20 ہوگا, مین زیادہ مال آپ سے لے گا. تو صدر ٹرمپ تگڑے ہیں, ان کے 70ویں 100 ہیں, اور ان کا جو دل کرے وہ کریں, اور آگے سے اب کروانا پڑ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ایران کو انہوں نے دھمکی دی ہے. ایران کو انہوں نے کہا ہے کہ ایران مجھے دھمکیاں دے رہا ہے, ایسا نہ کریں ورنہ ہم آپ کا ملک اڑا دیں گے. نیو یارک ٹائمز نے الزام لگایا صدر ٹرمپ پر, اس کے ساتھ ساتھ کہ صدر ٹرمپ نے جب سے صدر بنے ہیں ذاتی دولت بڑھانے کے لیے اپنے صدارتی دفتر کو استعمال کیا ہے, یا اپنا یہ جو ان کی پوزیشن ہے اس کو, اور کم از کم $1.4 بلین اضافی انہوں نے جو ہے وہ کمائے. اب اگر یہ الزام لگا, اور اس الزام میں, کیونکہ ابھی تو یہ الزام ہے لیکن اگر کچھ ثابت ہوا تو پھر جو ہمارے ہاں
ایک ریسنٹ ڈیل ہوئی ہے، یاد ہوگا آپ کو، اسٹیو وٹکاف کے بیٹے زیک وٹکاف نے سائن کی تھی. وہ جو میرا خیال ورڈ لبرٹی فنانشل ہے یا لبرٹی ورڈ فنانشل ہے، میرا خیال ورڈ لبرٹی فنانشلز جو کمپنی کا نام ہے، جس میں صدر ٹرمپ کے بیٹوں کے 40% شیئر ہیں. تو آپ یہ پہلی کوئی ساورن گورنمنٹ ہے جنہوں نے وہ سائن کیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معاملات کس طرف کو بھی جا رہے ہیں. اس کے بعد ایئر فورس ون میں جو خرابی ہوئی وہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ وہ دوسرے جہاز سے روانہ ہوئے. میکرون ان سے یورپ میں اس وقت، باقی سب تو دبے چھپے الفاظ میں تھوڑی بہت بات ضرور کی ہے یو کے پرائم منسٹر نے، لیکن وہ صلح والی سمجھداری والی بات ہوتی ہے نا، جو وہ والی. لیکن میکرون جو ہیں وہ فرانس کے صدر، وہ سیدھا ٹکر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. انہوں نے وہاں پر جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ امن، استحکام اور قابل یقین صورتحال وقت کا تقاضا ہے، اور اس کے اوپر سب نے کہہ کے لگا دیے، کیونکہ اس وقت کنسسٹنسی تو ہے ہی نہیں اور استحکام تو ہے ہی نہیں. تو ہم غیر مستحکم اور عدم توازن کے دور میں داخل ہو رہے ہیں. تنازع معمول بن گیا ہے، ٹیرفس ناقابل قبول ہیں، علاقائی خود مختاری پر دباؤ سنگین ہے. یورپ خود مختاری اور آزادی کا پابند ہے، مطلب یورپ نے اپنی خود مختاری اور آزادی پر سودا نہیں کرنا. گرین لینڈ میں فوجی مشقیں ڈنمارک کی حمایت کے لیے ہیں. مطلب وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ کا ہم پریشر برداشت نہیں کریں گے، ٹیرفس کا ہو یا ہماری خود مختاری کا ہو، اس کے لیے ہم لڑیں گے. پھر انہوں نے گرین لینڈ پر ٹرمپ کی سب سے زیادہ مخالفت ظاہر ہے میکرون نے کی ہے. ٹرمپ نے دھمکی دی کہ میکرون جو ہے وہ عہدے پر زیادہ دن نہیں رہیں گے. جواب میں میکرون نے ڈاووس میں چین کو یورپ میں خوش آمدید کہا ہے اور فرانس سے شروع کرنے کی آفر دی ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ ایگریمنٹس کیجئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یورپی یونین کی ایک اور عہدیدار ہیں، بہت ہی سینئر عہدیدار، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مدرز آف آل ڈیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں. تو یہ بھی صدر ٹرمپ کو جھٹکے دیے جا رہے ہیں. ایک طرف جو چائنا ہے اسے انوائٹ کر رہا ہے یورپی یونین، اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدر آف آل ڈیلز کرنے جا رہے ہیں. سب سے بڑی ڈیل اس وقت گلوبلی ہم ان کے ساتھ کریں گے، اور وہ بڑی شاکنگ ہوگی پوری دنیا کے لیے. دیکھتے ہیں وہ کیا ڈیل ہوتی ہے، یہ اب وہاں سے کہا جا رہا ہے. اچھا، فرانس کے علاوہ جو فرانس نے ایک تو تجارتی معاہدے کی معطلی، ہم نے کل بھی آپ کو کہا تھا، ٹریڈ بزوکا انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، یا فارملی اعلان تو نہیں کیا، صحافی بتا رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے دھمکیاں ناقابل قبول کہی ہیں. نان ای یو ایس جو ہے وہ جو بھی پابندیاں لگا رہا ہے یو ایس ان کے اوپر، وہ ناانصافی ہے. یورپی کمیشن کے پاس مضبوط وسائل ہیں، سیکیورٹی میں تعاون جاری رکھیں گے، لیکن ناقابل قبول مطالبات پر نہیں کہنا نہیں روکیں گے. ہم نہیں کہیں گے، انکار کریں گے امریکہ کو، یہ فرانسیسی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف کینیڈا کے وزیر اعظم نے بالکل کام چک دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. گرین لینڈ کا مستقبل خود طے کرنے کا ان کا حق ہے. گرین لینڈ اور ڈنمارک خود اپنا مستقبل طے کرے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، تھرڈ ورلڈ، اکنامکلی تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اب کینیڈا کے وزیر اعظم بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بڑی طاقت کے پاس بڑی مارکیٹ، فوجی طاقت اور شرائط رکھنے کی اوقات ہے، کہ امریکہ بڑی طاقت ہے، ساری شرطیں اسی کی ہیں. جیسے پاکستان میں عاصم منیر صاحب نے استثناء لیا ہوا ہے، یہی باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ متوسط طاقتیں، یہ بہت خوبصورت ان کا جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تو ٹیبل پر ہماری سیٹ ہے تو ٹھیک، اگر ٹیبل پر ہماری سیٹ نہیں ہوگی تو پھر ہم مینیو کا حصہ ہوں گے. مطلب وہ جو کھایا جا رہا ہوگا نا، اگر چکن کھایا جا رہا ہے تو وہ چکن ہم ہوں گے، مطلب ہمیں کھایا جا رہا ہوگا، ہماری موت واقعہ ہو جائے گی. ظاہر ہے میٹافوریکلی کہہ رہے ہیں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر تو ٹیبل پر ہماری سیٹ ہے، نشست ہے، ہم بھی فیصلہ سازی میں شامل ہیں تو بچ جائیں گے. نہیں تو اس وقت اتنا طاقتور ہے کوئی کہ وہ ہمیں ہی کھا جائے گا. اگر سیٹ نہیں ہوگی تو پھر ہم مینیو کا حصہ ہوں گے، یہ انہوں نے کہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین جھوٹے ہیں، یہ جو سارے قوانین بنائے یہ جھوٹے ہیں. یہ طاقتور کو مزید طاقتور کرنے، اور جو کم طاقتور ہے، غریب ممالک ہیں یا جو متوسط ہیں یا جن کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کو مزید غریب کرنے کا سارا طریقہ واردات ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہ بیٹھے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. طاقتور نے خود کو استثناء لے لیا ہے، جیسے فیلڈ مارشل نے لیا ہے. معاشی انضمام ہتھیار بن گیا ہے. کثیر الجہتی ادارے خطرے میں ہیں. اتحادی اب
مشکل میں ہیں اور جو اتحاد ہے اس کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. صدر ٹرمپ سے صحافی نے پوچھا کہ گرین لینڈ کے لیے کس حد تک جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ کو جلدی نظر آ جائے گا کہ میں کس حد تک جاؤں گا. 4 فروری کو غالباً صدر ٹرمپ امریکہ کے اندر ایک کانفرنس کر رہے ہیں معدنیات پر. اطلاعات یہی ہیں کہ شاید پاکستان کی بھی کچھ شخصیات وہاں پر شامل ہوتے ہیں کہ نہیں, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ ساری وہاں پر ڈیولپ ہے. یورپ کو وہی جھٹکے دیے ہیں صدر ٹرمپ نے جس طریقے کے جھٹکے یورپ صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کے مڈل ایسٹ میں اور بہت سارے غریب ممالک کو ماضی میں دیتا آیا ہے. کوئکلی اب علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے. یہ خبر تو آپ کو پتہ ہے. تقاریر بھی انہوں نے کر لی, یہ بھی پتہ ہے. ان کی تقاریر کو جو ہے وہ سنسر بھی کر دیا, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ اس وقت عمران خان واحد اپوزیشن میں ہیں, باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں. ہم امید کریں گے, ہماری خیر سگالی ایک بار پھر ان کے لیے, اور ہم امید کریں گے کہ یہ بہترین کام کریں. اگلی خبر جو کوئکلی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملے کے کیس میں اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. آپ کو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ 9 مئی کو ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا. ہم نہیں, ایمل ولی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز مطلب فوج کے لوگوں نے خود جلایا تھا. جو پشاور میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے جب میری بھی بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ سیکیورٹی اداروں کے لوگ تھے, وہ رینجرز تھی, ایف سی تھی, کون تھا, لیکن فوج کے ہی ضمنی اداروں کے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو جلا کے پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنے کی کوشش کی, کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر بندہ وہاں نہیں پہنچا تھا. یہ خود ہی جلا دیا گیا تھا کیس بنانے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب گنڈا پور صاحب تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں. حکومت جو ہوتی ہے وہ کمیشن بناتی ہے اور ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کرتی ہے. گنڈا پور صاحب نے پہلے تو 6-8 مہینے ضائع کیے جرنلز کے کہنے پر. میری ان کے ساتھ 1-2 دفعہ اس کے اوپر آپ اسے تلخ کلامی کہیں, بحث کہیں, وہ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر ہوئی, کیونکہ خان صاحب اندر سے بار بار میسج بھیج رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ بنائیں. خان صاحب کے ایک رفیق ہیں جنہوں نے مجھے بار بار اس کے لیے تمام قانون سازی بھی بنا کر بھیجی کہ کس طریقے سے وہ کمیشن بننا ہے. گنڈا پور صاحب اس طرف نہیں آ رہے تھے, انہوں نے نہیں بنایا, ٹائم ضائع کیا. پھر آخر کار جب پریشر بڑھا اور خان صاحب نے بار بار کہا تو پھر اس کے لیے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا. ہائی کورٹ نے آگے سے کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں بنانا. کمیشن کا مطلب یہ تھا کہ انکوائری ہو کہ یہ ریڈیو پاکستان کس نے جلایا 9 مئی کو. تو جب ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس کے بعد بھی گنڈا پور کئی کچھ کر سکتے تھے. انہوں نے بس اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا, فائل بند کی اور دراز میں رکھ دی. اور کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے اس ٹائم بدقسمتی کے ساتھ, اور وہ جو وقت انہوں نے ضائع کیا وہی جیسے ہوتا ہے نا, مریض ایمرجنسی میں آتا ہے, شروع کے آرز جو ہیں وہ ڈیٹریمنٹل ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا. جب 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہمارا مینڈیٹ لوٹ لیا گیا تو جو شروع کے مہینے تھے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے کہ ہم کیسے ایکٹ کرتے ہیں. وہ گنڈا پور صاحب نے ان کے ساتھ مل کے بہترین طریقے سے ضائع کیے بدقسمتی سے. اس کے بعد اب جب یہ نئی حکومت آئی تو انہوں نے ظاہر ہے ہائی کورٹ کو تو پھر دوبارہ کہنے کا فائدہ نہیں تھا, تو اسپیکر جو کے پی اسمبلی ہے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ایوان کی کمیٹی جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے گی. اب ہمارے جرنلز نے وہاں پر اس کو عدالت میں چیلنج کروا دیا ہے. اور اب ذرا سنیے گا. جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس خورشید اقبال پر مشتمل بینچ نے درخواست کی سماعت کی. عدالت نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے, اسپیکر نے جو نوٹیفیکیشن کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور مجوزہ قانون کے تحت نوٹیفیکیشن جاری ہوا. وکیل درخواست گزار جرنلز خود تو سامنے نہیں آئے, ایک درخواست کسی وکیل سے دلوا دی ہے یا کسی درخواست گزار سے ڈمی کھڑا کر کے اس سے یہ درخواست دلوا دی. وہ کہتے ہیں اسپیکر کو عدالتی کارروائی میں مداخلت کا اختیار نہیں. اسپیکر روزمرہ یا عوام کے فلاح و بہبود کے کاموں میں کمیٹی بنا سکتے ہیں. ان کے خیال میں کس نے جلایا یہ ریڈیو پاکستان, یہ ایمل ولی کہہ چکے ہیں کہ کس نے جلایا. ان کے خیال میں یہ عوامی فائدے کی بات نہیں ہے کہ پتہ چلے. اچھا خیر, اسپیکر ایسے معاملات میں انکوائری کمیشن کے لیے مجوزہ قانون ہے مگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تھا. آپ نے ڈینائی کر دیا گنڈا پور صاحب کے وقت پر, اب جھوٹ بول رہے ہیں. ریڈیو پاکستان کیس کا ٹرائل 2 سال سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت ہے. کسی اور فورم کو عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی قانونی اجازت نہیں. ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد ملزمان موجودہ صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی ہیں. صوبائی حکومت کے پروسیکیوشن پر عدم اعتماد کی وجہ سے ریڈیو پاکستان نے اپنا وکیل خود کھڑا کر دیا ہے. اسپیکر نے اس وجہ سے انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اسپیکر صوبائی اسمبلی کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے اور اس انکوائری کو بند کیا جائے.
مطلب کہ عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھی 9 مئی میں چیزیں خود جلا کے خود سب کچھ کر کے اب اس کی انکوائری بھی نہیں ہونے دینا چاہتے، اور اگر کوئی ٹرائی کرتا ہے انکوائری کرنے کی کسی عدالت کے اندر کسی جگہ پر تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری، لوگوں کو، معصوم لوگوں کو جیلوں میں سزا، ملٹری ٹرائلز اور 10-10 سال کی سزائیں، لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ 7 یا شاید 10 لوگ ہمارے جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں جیلوں کے اندر ہی، جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوا، لیکن انکوائری نہیں ہونے دینی۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک کی ہمیں آیات بھی پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے لیے سارا کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔